बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और आपकी मोहब्बतों का मशकूर है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। जून खुदा खुदा करके टल गया है और अब नया इम्तिहान यानी जुलाई शुरू हो गया है। कुछ ताज़ा तरीन जो हालात हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान के बाहर के, वो आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा अपने 4 मुद्दे सामने रखने हैं। पहली बात जो हम करेंगे यानी अपने मुद्दे में वो बात होगी कि अमीरुल मोमिनीन जनरल आसिम मुनीर वो चौकीदारी से हुक्मरानी तक, यानी अब वो मुकम्मल तौर पे डिफेक्टो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के। उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। जो दूसरा हमारा मुद्दा है कि वालिद साहब कर्नल हैं, लेकिन जो पॉकेट मनी है एक महीने की वो 1.5 लाख मिलती है। किस तरह मिलती है, किस मुल्क में मिलती है, और फिर हम जिक्र करेंगे उन नन्हे मुजाहिदों का। लाहौर का इलाका है कायना, और वहां पे जो है छत गिरी है। जो बच्चे रोशनी हासिल करने गए थे, इल्म हासिल करने गए थे, वो 10 से ज्यादा बच्चे वो छत के नीचे आ गए हैं। तो 1.5 लाख महीना और कहना के बच्चे। फिर उसके बाद आमों की पेटियां। कोर कमांडर हैं रावलपिंडी के साबका लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती। ये बड़े जो है ना वो बदमाश किस्म के जर्नैल थे, बड़ी बड़ी मूंछें, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भुट्टो पे तशद्दुद भी बहुत किया। इनसे एक दफा एक सहाफ़ी पूछता है, मेरा ख्याल है एजाज सैयद सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि जो ज़िया साहब का वाक़या हुआ भावलपुर में C-130 एंड सो, तो वो किसने किया? तो फैज अली चिश्ती ने बेधड़क कहा कि फौज ने किया। और किसने किया? जहाज फौज का था, सिक्योरिटी फौज की थी, हर चीज फौज की थी, पेटियां भी फौज की थी। इस पे थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को शुमाली कोरिया के रास्ते पर ले जाया जाए। लेकिन फर्क क्या है? उधर हमारा संगी है किम होन जोंग, उसके रास्ते पर ये कैसे नहीं चल सकते? ये बड़ा बुनियादी सा और बारीक सा फर्क आपने समझना है। फिर आज आपको जन्नत का जो असल दरवाजा है, असल दरवाजा, एक तो इधर कोई पाकपतन में है, कहते हैं लाखों लोग वहां पे गए हुए हैं, कोई गिर रहा है, कोई जो है ना वो मुर्गा बन रहा है, किसी के कपड़े फट गए हैं, किसी की कमीज उतर गई है, किसी की जेब कट गई है। बहरहाल वो लगे हुए हैं, लेकिन जो असल है जन्नत का दरवाजा, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या है। सबसे पहली खबर जो हम शामिल करेंगे अपने बुलेटिन में, खबर यह है कि कल इमरान खान की बहनें वो अडयाला जेल के बाहर जाती हैं। पहले प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो नौरीन नियादी हैं, हफीजुल्लाह नियादी की घरवाली हैं, हसान नियादी की वालदा हैं, कि उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। बहरहाल बहनें हस्ब मामूल पहुंची। हस्ब मामूल कोई ज्यादा बड़ी लीडरशिप वहां पे नहीं आई, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, फिर आपको पता है रंग काला हो जाता है, इसलिए वो वहां पे नहीं पहुंचे। बहरहाल सुलेमान अकरम राजा पहुंचे वहां पे, फिर बाद में शफी जान भी पहुंचे, शायद खटक भी पहुंचे। शफी जान से सवालात हुए कि वो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर किधर गया, उसमें हवा पूरी है या हवा निकल गई है उसके टायरों में से। आप अच्छा एसी चला रहे हैं 18 पे 20 पे, क्योंकि शफी जान ने टिकटाके बनाना भी शुरू कर दी हैं। बहरहाल मौला अली ने तो फिर जाहिर है दुरुस्ती कहा था ना कि जब बंदे को मकाम मिलता है, ओहदा मिलता है, तो वो एक्सपोज हो जाता है, वो बदलता नहीं है। तो ये लोग टूटी हुई चप्पलों वाले ये एक्सपोज हो गए, वजीर बन गए, वजीर आला बन गए। तो बहरहाल इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। वो जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि नौरीन नियादी की मुलाकात होगी, वो भी नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी तौर पे बड़ी तब्दीली आई है। तब्दीली इस लिहाज से कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो शिकस्त हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 4-5 से ये फैसला आया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो चाहते थे और चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, कि वो जो बाय बर्थ नेशनैलिटी है ना वो ना हो।
ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو خاتون ماں بننے والی ہوتی ہے وہ جہاز پکڑتی ہے اور امریکہ پہنچ جاتی ہے، امریکہ میں بچے یا بچی کو جنم دیتی ہے اور وہ امریکی نیشنل ہوتا ہے۔ اس بات کے بڑے خلاف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ صحیح خلاف ہیں یا غلط خلاف ہیں، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اور یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے کہ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانیوں نے بھی بہت اس کا استعمال کیا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی وہاں پہ جا کے بچہ پیدا کرنا، تو اس کو یہ مدعا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نے 4-5 سے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور دھچکا لگا ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ستارے ہیں وہ گردش میں ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ جانتے ہیں پھر ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی قانون سازی کروا لیں گے، کانگریس سے قانون بنوا لیں گے، اور جب قانون بن جائے تو پھر عدالت جو ہے نا وہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ہم قانون بنوا لیں گے، ہم کاکے روکیں گے امریکہ میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بہت خطرناک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شوکت نواز میر صاحب، آپ جانتے ہیں یہ روئے رواں ہیں، جو ہے نا وہ جو کمیٹی ہے کشمیر کی، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس کے رہنما ہیں، بڑے رہنما ہیں۔ 2 گھنٹے مبینہ طور پہ فائرنگ کے بعد تو شوکت صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہے؟ یہ وقت بتائے گا، کیونکہ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ کافی کام خراب ہوا۔ خراب مین کہ جو ہے نا وہ کافی لوگوں میں جو ہے نا وہ غصہ آیا، ابال آیا۔ یہ پھر اسی آپ کو 9 میں یاد ہوگا عمران خان کو گرفتار کیا گیا، پھر کیا ہوا؟ جب پیچھے چلے جائیں شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے، پھر کیا ہوا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوکت میر صاحب چل چل کے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور اب وہ مزید نہیں روپوش ہو سکتے تھے، مزید نہیں چل سکتے تھے، لہذا وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب سنا ہے کہ ان کو اسلام آباد شفٹ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد حالات نارمل نہیں ہیں۔ کافی لوگ زیادہ روڈوں پہ آئے، مظفر آباد میں بھی آئے، مختلف شہروں میں آئے، انہوں نے نعرے بازی کی اور انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حکومتی ٹوٹوں نے خبر پھیلائی ڈاکٹر جاسمین راشد کے بارے میں کہ ان کے اور شاہ محمود قریشی کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، کوئی معاملات خراب ہوئے ہیں، اور پھر ان کے انتقال کی خبر آئی کہ ڈاکٹر جاسمین راشد وہ انتقال کر گئی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ ایک دن سب نے جانا ہے، چاہے کوئی 100 سال ہو، چاہے کوئی 150 سال ہو۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کینسر سروائیور نہیں ہے۔ شاید آپ کے کانوں کو عجیب لگے، ڈاکٹر یاسمین راشد 2 دفعہ کی کینسر سروائیور ہیں۔ اب جس بندے کو 2 دفعہ کینسر ہو چکا ہو، پلٹ چکا ہو، اس کی دوائیاں اور اس کی ڈائٹ، اس کا چلنا پھرنا، یہ آپ خود اچھی طرح، کیونکہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے اور یہ بیماری کیا کرتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر جاسمین راشد کو 270 سال جو ہے وہ ہو گئے ہیں، سزا ہو چکی ہے، اور نظام جو ہے وہ شرم کرنے کے لیے، حیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں جرنیلوں کو جو سب سے پیاری چیز ہے، سب سے پیاری، وہ نواز شریف ہے۔ نواز شریف کے پاس کیا ہے، کون سا خزانہ ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جب باہر بھجوایا گیا نا 50 روپے سٹامپ پہ، تو اس وقت بھی باجوہ نے پیسے لیے نواز شریف سے۔ یہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ نے مفت جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کیا تھا، پیسے لیے تھے۔ تو جرنیل نواز شریف جرنیلوں جیسا بہت زیادہ جو ہے نا وہ جرنیلوں کو یہ جو نواز شریف ہے یہ پیارا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہرایا ہے، اور بڑے مارجن سے ہرایا ہے، مانسیرا سے بھی وہ ہارا، اور پھر
لاہور سے بھی وہ ہار گیا اپنے حلقے سے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد پہ ان کا غصہ نہیں اتر رہا، اور اپنی تمام مردانگی، اپنی تمام قوت، اپنی تمام ٹینشن وہ ساری وہ ڈاکٹر یاسمین راشد پہ جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے۔ بہرحال ان کے انتقال کی خبر جو ہے وہ غلط تھی۔ یہ ویسے جیتی جاگتی جو ہے نا ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ لعنت ہیں یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے، بیرسٹر گور کی کلین شیو کے لیے، جنید اکبر کی بڑکوں کے لیے، شاہد خٹک کی بڑکوں کے لیے، اور جو وہ شفیع جان روزانہ ٹی وی پہ آیا ہوتا ہے، ان سب پہ یہ جو قید ہے یہ خاتون وہ لعنت ہے۔ اب آپ کو میں جنت کا، پہلے آپ بے صبری سے جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ جی نائی صاحب ہمیں جنت کا دروازہ بتائیں گے، میں بالکل آپ کو جنت کا دروازہ بتاؤں گا۔ آپ کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں پاکستان کے، تو وہاں پہ ایک بڑا سا دروازہ ہوگا چوڑا سا، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا بین الاقوامی روانگی، انٹرنیشنل ڈیپارچر، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اصل پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے جنت کا دروازہ وہ ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اگر زیادہ نہیں پڑھاتے نا تو میں چونکہ ٹیچر ہوں، میٹرک کے بعد ان کو اچھا سا ڈپلومہ کرائیں، الیکٹرانکس ہے، میکینیکل ہے، سول ہے، یہ جو ہے نا وہ آپ ان کو اچھا سا ڈپلومہ کرائیں۔ اگر وہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ڈپلومہ کروائیں۔ اب وہ روایتی تعلیم والی بات ختم ہو گئی ہے جو ہمارے دور میں تھی، وہ جی 12 جماعتیں پاس ہے، وہ جی 14 جماعتیں پاس ہے، وہ جی 16 جماعتیں پاس ہے، یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ آپ ان کو اگر پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، ایف ایس سی کرے، بی ایس کرے، جو اچھی بات ہے پڑھے، لیکن اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے اور اگر آپ بچے کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے تو آپ اسے میٹرک کے بعد کرائیں ڈپلومہ اچھا سا، اور پھر اس دروازے سے گزاریں، یہ جو اصل جنت والا دروازہ ہے، انٹرنیشنل ڈیپارچر، یعنی وہاں سے گزر کے وہ جرمنی میں، کافروں کے ملک میں، آج کل جو ہے نا وہ گرمی ہے لیکن خیر ہے، اٹلی میں، فرانس میں، فن لینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں، ان کو کافروں کے حوالے کر دے، اس کی اور آپ کی زندگی سفل ہو جائے گی۔ یعنی وہ میرے ایک دوست ہے یہیں پہ، اس کا بیٹا جرمنی میں گیا ہے، نارمل کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 5,000 یورو وہ مہینے کے ملتے ہیں، اور اس کا بیٹا جو ہی جو ہے نا وہ جرمنی میں گیا، اس کی پیچھے سے زندگی چینج ہو گئی، اس کا گھر لاش پاش، گھر کا جو سامان تھا سارا، اور وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے غربت پہ لعنت بھیج کے۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ جرمنی میں گیا ہے، 5,000 یورو وہ خود بتا رہا تھا، بہرحال ویسے بھی وہ کام شام کرتا ہے۔ تو یہ ہے جنت میں جانے کا اصل طریقہ، یہ بہشتی دروازے، یہ داتا صاحب ہو گئے، داتا صاحب کو یہاں سے بیٹھ کے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور باقی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ادھر جائیں فاتحہ پڑھیں سارا کچھ، لیکن انٹرنیشنل ڈیپارچر یہ جنت کا اصل دروازہ ہے۔ خود نکلنا چاہیں نکلیں، بچے نکالیں، اس کے بعد جو ادھر ہیں وہ آنے میں احتیاط کریں، یہاں پیسے لگانے میں احتیاط کریں، انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کرنے میں احتیاط کریں، اور ساری زمینیں اللہ کی زمینیں ہیں، جہاں بھی آپ دفن ہوں گے حساب کتاب تو اسی طرح ہوگا، سمندر میں پھینک دیا جائے حساب کتاب تو ہوگا، جلا دیا جائے حساب کتاب تو ہوگا، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو تکلیف دینے کی، وہیں پہ جو ہے نا ریسٹ کریں، ٹھنڈی زمین میں، کالی زمین میں۔ میں خدا نخواستہ ان ادر وائز بات کر رہا ہوں۔ تو اصل جنت کا دروازہ ہے انٹرنیشنل ڈیپارچر، یہ دلوں پہ لکھ لیں جو سن رہا ہے، اور وہ پہلی کوشش میں یہاں سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ کبھی ایڈولف ہٹلر کی آپ نے نازی جرمنی کی فلمیں دیکھی ہیں؟ اگر نہیں دیکھی تو دیکھیں، بڑی مزدار ہیں، جب یعنی یہودی جرمنی میں تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اور وہ فرار کے لیے کیا کیا رستے اختیار کرتے تھے یہودی، اور اس کوشش میں مارے بھی جاتے تھے۔ آپ پاکستانی بھی وہی کر رہے ہیں نا، وہ ڈنکیاں تھے، کشتیاں تھے، لیبیا تھے، یونان، وہ کیا ہے، وہ وہی ہے، آپ فلم میں دیکھ لیں۔
इतनी फिल्में हैं नाजी जर्मनी पे यहूदियों के बारे में। तो यहां से कोशिश करें, नजायज न करें, नजायज ठगों से भी बचें, एजेंटों से भी बचें, कोई चरस पाउडर न ले जाएं, कानूनी कोशिश करें। और ये दरवाजा मैंने आज आपको बता दिया है, फैसला कर दिया है कि जो इंटरनेशनल डिपार्चर का जो दरवाजा है वो बड़ा सा दरवाजा होता है, तो वो है जी असल जन्नत का दरवाजा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर, सरकारी कीमत एलपीजी की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 309 रुपए है। मैं गवर्नमेंट को मान लूं, मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को मान लूं, मैं लेले को मान लूं, इधर पिंडी में आ जाए और कहीं से 309 रुपए का वो किलो वो लेकर दिखाए। सरकारी कीमत है, पता है कितना चल रहा है? 600 रुपया, कम से कम 500 अगर आपकी दुआ सलाम है, ज्यादा से ज्यादा 600। घरों में गैस नहीं आती। अब कल वाला वीलॉग, स्मीना पाशा बड़ी जबरदस्त सहाफी हैं, खातून खाना भी हैं, जाहिर है उनके बच्चे भी हैं, वो कह रही थी मैंने अपने हाथ से 1800 का 3 किलो रिफिल कराया। आप उनका सुन लें, उनकी बात सुन लें। 600 पे दे रहे हैं, सरकारी रेट है 309। अब कोई आके ले दे सरकारी रेट पे, कौन सी सरकार? ये कहा है, कोशिश की है कि सरकार, उन्होंने कहा कौन सी सरकार? केड़ी सरकार? आसिम मुनीर आली, मुख्यमंत्री आली, लेले आली, केड़ी सरकार? फिर हम चुप कर गए। बहरहाल ये 600 रुपए फी किलो जो है वो मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के वफूद तो पहुंच गए हैं दोहा में, कतर में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, जो कतरी जो है वो सालिसकार हैं, तो उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, ये भी अच्छी बात है। अमेरिका की तरफ से यहूदी जो नुमाइंदे हैं, जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ, ये जो है ना वो माल बनाने में बड़े माहिर हैं, ये पहुंचे हुए हैं दोहा। और ईरान की तरफ से सुना है कालिबाफ हैं जो स्पीकर हैं, और उनके साथ बंदे हैं, लेकिन इनकी आपस में मुलाकात जो है वो नहीं हुई। अब बहुत अफसोसनाक वाकया जो लाहौर के इलाके काहना में, या कहना आप पता नहीं क्या पढ़ते हैं, बहुत पुराना इलाका है, वहां पे बच्चे जो है ना वो एक ट्यूशन एकेडमी में पढ़ने जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, चूंकि मैं खुद टीचर हूं ना, यहाँ पे ये जो लड़कियां हैं, कोई एफए है, कोई बीए है, किसी ने एफएससी की है, तो घरों में ना वो बच्चे बुला लेती हैं। कोई 10 बच्चे, कोई 5 बच्चे जो है ना वो उनको ट्यूशन पढ़ाती हैं, साथ अपना काम भी करती रहती हैं, थोड़े थोड़े पैसों पे। ये नहीं कि कोई लंबी चौड़ी फीस है, थोड़े थोड़े पैसों पे। वालिदैन भी खुश होते हैं, बच्चे 2-2.5 घंटे एंगेज रहते हैं। एज ए टीचर मेरा मानना यह है कि बच्चा एंगेज भी रहे ना, एंगेज। स्कूल वाले कम पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते, और कोई बुरी बात नहीं सिखा रहे, तो फिर भी फायदा है, बच्चा एंगेज रहता है। ये मेरा मेरा जाती तजर्बा है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बच्चा एंगेज रहता है। यही हाल है ट्यूशन का। ये बिल्कुल ये अब लाजमी हो गया। तो बच्चा टीवी देखे, पतंग उड़ाए, धूप में बाहर फिरे, गलत कंपनी रखे, उससे बेहतर है ये आजकल ट्यूशन वाली बाजियां बड़ी मशहूर है। ट्यूशन वाली बाजी कि बाजी के पास जा रहा हूं, अच्छी बात है। तो ये बदकिस्मत बच्चे कान्हा में, लाहौर में ये ट्यूशन पढ़ रहे थे, काफी सारे बच्चे थे कि मकान की छत गिर जाती है। और जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 9:45 बज रहे हैं, तो 10 से ज्यादा बच्चे जो है वो शहीद हो गए हैं। ये उड़ान है, ये गरीबों का मुकद्दर है। फिर उसके साथ एक वीडियो वायरल होती है। ये बड़ी जाहिर है स्मार्ट और खूबसूरत खातून है। ये कहती हैं, इनसे सवाल करता है जो साफी होता है कि आपको मंथली जो जेब खर्च है वो कितना मिलता है। तो वो कहती हैं कि उनको 1.5 लाख रुपया जो है ना वो मंथली पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन वो खुद भी बहुत सारा कमाती हैं। तो वो हैरान हो के होस्ट पूछती है कि आपके अबू क्या करते हैं? 1.5 लाख रुपया जो मंथली पॉकेट मनी है वो बहुत ज्यादा है। तो वो कहती हैं कि मेरे अबू फौज से रिटायर्ड कर्नल हैं, रिटायर्ड कर्नल, हाजिर सर्विस भी नहीं, पॉकेट मनी 1.5 लाख। सवाल तो बनता है कि कैसे कर लेते हो यार, कैसे? हमें भी बता दो, हम भी बच्चों को 1.5 लाख जो है ना पॉकेट मनियां दें, मनियां शनियां दें। 1.5 लाख
خود بھی کمانا. کرنیل کی کتنی تنخواہ ہوگی ویسے؟ 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ. اچھا پھر ریٹائر کتنی پینشن ہوگی؟ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ. کتنی پینشن ہوگی؟ منتھلی پاکٹ منی 1.5 لاکھ. یہی سارا مسئلہ ہے، یہی سارا فرق ہے. پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر ویسے توانوں بھی پتہ تے ہونا ہے. منو بھائی تھے نا، وہ کہتے ہیں ویسے توانوں بھی پتہ تے ہونا ہے، کیونکہ تساں بھی چوٹی نے بغیر ہوتا ہو. 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ؟ کتھے لگیاں اے ٹکسالاں؟ ٹکسال پرانے دور میں سکے بناتی تھی، مشین تھی. کتھے لگیاں؟ کبھی دیا ہے بچے کو 1.5 لاکھ پاکٹ منی؟ ان کو تو ہم شکر پڑھتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، عزیز آئے اور وہ 1000 روپے دے جائے تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عزیز یا رشتہ دار جائیں تو بچے سے 1000 روپے کلیکٹ کرے، کیونکہ ہم نے جو سموسے پکوڑے منگائے ہوتے ہیں 500-600 کے تو وہ ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں چلے جی مہمان بھی خیال کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، اچھی ہماری روایت ہے، روایت رہی ہے. بچوں کو بھی میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن ہم والدین کہتے ہیں کہ مہمان جلدی جلدی روانہ ہو تاکہ وہ بچوں سے 1500 ہم روڑ لیں. یہاں پہ 1.5 لاکھ روپے منتھلی پاکٹ منی دی جا رہی ہے، ادھر کہانا کے بچے. یہی مسئلہ ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا، حسن نثار صاحب کا قول ہے کہ وہ ظالموں خوشحالی برابر نہیں بانٹ سکتے. خوشحالی ٹھیک ہے، غربت تو برابر بانٹ دو، وسائل تو برابر بانٹ دو. 1.5 لاکھ پاکٹ منی اور کہنا کے بچے چھت کے نیچے آ گئے. ایک گھر کے 3 بچے بھی ہیں، ایک گھر کے. ذرا تصور کریں، وہاں 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ مل رہی ہے پاکٹ منی. یہی اصل میں فرق ہے. اور اب حسب معمول اب یہ کیا جائے گا، اب ٹیوشن، اب نیا کاروبار شروع ہو جائے گا. ٹیوشن اکیڈمیاں رجسٹرڈ کی جائیں گی، نیا کام پولیس کو مل جائے گا. یقین کریں یہ موقع ڈھونڈتے ہیں. ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی، سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ پیٹرول بڑھا دیا. اب بچے ادھر ٹھیک ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، چھت گر گئی. کس کی غلطی تھی، کس نے، وہ ساری باتیں اب انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا، کیونکہ یہاں انتظار کیا جاتا ہے حادثے کا. اب پولیس کی یا محکمہ تعلیم کی نئی روزی کھل جائے گی. ہر گھر میں بچی پڑھا رہی ہے، اب جی رجسٹرڈ ہوں گی اکیڈمیاں، اور اب ہم یہ کریں گے اور اب ہم وہ کریں گے. بہرحال 1.5 لاکھ پاکٹ منی اور جو کہنا کے 10 یا 12 بچے ہیں. اب پتہ کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے کم ہون یون، یہی نام ہے، جو کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، سارے سنگی ہے. اصل تو بھائی کھلا اعتراف کر رہے ہیں سارے سنگی ہے، میرا تو بڑا فیوریٹ ہے. تو یہ کوشش کیا کر رہے ہیں یہ امیر المومنین صاحب ذل سبحانی؟ شمالی کوریا کے حالات کو پاکستان پر منطبق کرنا اتنا آسان نہیں ہے ویر جی کہ آپ کہیں کہ شمالی کوریا اور پاکستان. آپ نے بنیادی فرق سمجھنا ہے. وہاں کا نظام اپنی مخصوص تاریخ اور سیاسی ساخت کا نتیجہ ہے، جبکہ پاکستان کا معاشرہ، ادارے اور عوام بالکل مختلف ہیں. آگے دیکھیں، اگر انہوں نے واقعی یہ سمجھ لیا ہے انہوں نے کہ پاکستان کو بھی شمالی کوریا کے طرز پر چلایا جا سکتا ہے تو یہ خوش فہمی زیادہ دیر نہیں چلے گی. مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں چلے گی؟ فرق صرف یہ ہے کہ کم جونگ ہن کسی اور کے اشاروں پر چلنے کا تاثر نہیں رکھتا. یہ فرق ہے. ظالم ہے، ڈکٹیٹر ہے، سارا اشاروں پہ ابھی تک گواہی نہیں آئی کہ وہ کسی کے اشارے پہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے رشیا کے چلتا ہو سکتا ہے چین کے چلتا ہو، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہاں کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر اشارے کے، شمالی کوریا بغیر اشارے کے چلتا ہے، کوئی کرے کچھ
کوئی کر کے دیکھے، بٹن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ تاثر ہے کہ وہ کسی کے اشارے پہ نہیں چلتا جی۔ تو یہ خوش فہمی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ کم جونگ ہن کسی اور کے اشاروں پر چلنے کا تاثر نہیں رکھتا، جبکہ یہاں ذرا سی آنکھ ماری جائے، دکھائی جائے تو آموں کی پیٹیاں رکھنے والے بھی اپنے ہی صفوں میں نکل آتے ہیں۔ کیا بتایا فیض علی چشتی لیفٹیننٹ جنرل شروع میں کہ کس نے پیٹیاں رکھی تھیں؟ خود۔ ادھر اشارہ ہو، آج اشارہ ہو، قسم خدا کی آج اشارہ ہو پینٹاگون سے کہ بس اٹ از اوور، امن دیاں پیٹیاں، چونسے دیاں پیٹیاں، لنگڑے دیاں پیٹیاں، پیٹیاں ہی پیٹیاں، پیٹیاں ہی پیٹیاں۔ کم اور جونگ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اس کو کوئی اشارہ کرے نا اس کے جرنیلوں کو تو وہ پھر جو جرنیل کو پکوڑا بنا دے گا کڑھائی میں۔ ادھر جو اپنے فیصلوں کے مالک نہ ہوں وہ دوسروں پر اپنی گرفت زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکتے، نہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی انہیں تو نقل کرنی بھی نہیں آتی، کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شمالی کوریا اشاروں پہ نہیں چلتا، یہ اشاروں پہ چلتے ہیں۔ اور ادھر امبان یا پیٹیاں، میں نے آپ کو بتایا کوئی مسئلہ ہی گونی۔ اگلی خبر ہے، سی آئی اے کے افسر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نام نہاد، یہ جو میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تھی اس پہ جلاوطنی، خود یہ جلاوطن ہوتے ہیں، خود آ جاتے ہیں، جرنیلوں کے فون آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا جب میں دبئی انہیں ملنے گیا تو وہ $50 لاکھ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ جلاوطن ہے، $50 لاکھ اس دور میں، اب کتنے کا ہوگا؟ یہی المیہ ہے، سارا قرضہ کھا پی گئے۔ کوئی شہید بی بی رانی ہے، شہید بی بی صاحبہ ہے، کیوں شہید ہیں؟ کائنہ کو شہید کیتا ہے، کیڑے چکر شہید بر شہید ہیں جی۔ یہ اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اس طرح چل رہی ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے کہ پی آئی اے عارف حبیب نے خریدی، پیچھے کون ہے پتہ ہے تو آپ کو۔ اسی طرح یہ حکومت ہے کہ سامنے کون ہے؟ پالشیا، بٹ مین، اردلی، لانتی شکل والا شبادو، اور پیچھے کون ہے تو آپ کو پتہ ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ جنید اکبر، سلیمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی، شفیع جان وغیرہ، ان کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس میں آلریڈی تندور ہو، اور پھر ان سے پوچھا جائے کیا حال ہے، باہر بڑکیں، اے سی۔ اور رانا عظیم صاحب ہیں، ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی تمام شرائط مان لی گئی ہیں، رات کو جون ختم کر دیا گیا ہے اور صبح سے 1 جولائی لاگو کر دیا گیا ہے۔ یہ رانا عظیم کی خبر ہے، ویوز دیکھ لیں۔ یعنی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ رانا عظیم صاحب کو نا آپ ایک وی لاگ ان کا لازمی سنیں اور ویوز بھی دیکھیں، لازمی۔ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، 92 پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ ان سے کیا سنتا ہے، کیوں سنتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کی شرط مان لی گئی ہے، رات کو جون ختم کر دیا گیا ہے اور آج صبح سے جولائی نافذ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا مین اور آخری مدعا ہے کہ امیر المومنین جنرل عاصم منیر ذل سبحانی چوکی داری سے جو ہے وہ حکمرانی تک، اور جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس قسم کا محمود نادی ہے، اس قسم کے حکمران ہیں۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ حکمران کسی بھی قوم یا رعایا کا عکس ہوتے ہیں، سمپل، جس طرح کے عوام ان کا عکس حکمران جی۔ یعنی جیسی قوم یا رعایا ہوتی ہے ویسے ہی اس قوم کے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ریاست کی رعایا جاہل، ظالم، کرپٹ اور بے ایمان ہو اور حکمران
اعلی اخلاق، ایماندار، عادل اور منصف ہو۔ جی، جہاں ہر گلی میں زرداری جیسا ڈاکو موجود ہو، نواز شریف جیسا چور موجود ہو، عاصم منیر جیسا ظالم اور غاصب موجود ہو اور جو پھول جیسے معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی کر کے پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں وہ موجود ہوں، وہاں عمران خان جیسے عالمی ہیرو اور ایماندار شخص کا حکمران بننا ناممکن جو ہے نا، وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور اگر کبھی بن بھی جائے تو اس کا اپنی مدت حکومت پوری کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں جتنی کم فہم قوم ہے جو طاقتور کے سامنے بھیڑ بکریاں اور کمزور کے سامنے فرعون بن جاتی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، ڈی جی خان میں کھچی، کھوسے، پھوسے، چدھڑ، یدھڑ، گدڑ، نیازی، خان، ملوک، اعلی حضرت، قبلہ و کعبہ، نکی نکی سرکار، گدی نشین، اپنے علاقوں میں جائیں ذرا، یہ کون ہے؟ ایڈیون، جہاں پہ ضرورت ہے وہ آپ کہیں نا، وہ ہمارے ذاکرین بھائی کو، اور جو عالم ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، 10 دن جنہوں نے مٹی پلید کی، جدید کی، 10 دن مٹی پلید کی، شمر کی، کبھی کبھی مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے جتنا یہ کرتے ہیں یار، انہوں نے دفاع کرنا لی کوئی نہیں شودے ہے نا، یہ میں ویسے لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں، وہ شروع ہو جائے نا، ان کے خلاف شروع ہو جائے، ان کے جرائم بتائیں، ہر جمعے پہ بتائیں، ہر جمعے کو عاشور بنا دیں، لیکن نس گئے ہر کوئی، مال پکڑا، مال نہ پڑنا تو گیا۔ قادر پٹیل دھاڑے مار کے رو رہا تھا، محسن نقوی ماتم کر رہا تھا، گل مک نہ گئی، گئے ہر کوئی۔ کئی جرنیل جو ہے نا سر میں مار رہے تھے اپنے ہاتھ، جرنیل، پتہ نہیں یہ سوچ کے کہ ہم نے پاکستان کا کیا کر دیا ہے۔ کئی بیوروکریٹوں نے کان پکڑے ہوئے تھے مجلس میں کہ سارے کی جدید چڑھ گیا نا، یہ سارے اب فرعون ہیں، موقع ملے تو فرعون ہے، میں بھی فرعون ہوں، میرے کو موقع نہیں ملنا، تو سب موقع ہی نہ ہو دینے، تو بھیجو میری 25 لاکھ میں فرعون پاڑا جا۔ بہرحال اسی طرح ہے جی فرعون بن جاتی ہے، وہاں کم فہم جرنیل اور چوکیدار اپنے کم فہم اردلیوں اور فرنٹ مین کے ذریعے حکمرانی کرتے ہیں، سمپل۔ جی، پچھلے 4 سال سے جو بدترین مارشل لاء کا دور چل رہا ہے، کسی مہذب اور غیرت مند قوم میں اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں، جبکہ یہاں کروڑوں بھیڑ بکریوں کو یا تو ٹک ٹاکرز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ٹک ٹاکر ایک دن میں لاکھوں کما رہے ہیں، لاکھوں گفٹنگ، آپ لوگ گفٹنگ کر رہے ہیں، گفٹ بھیج رہے ہیں، لاکھوں ایک دن میں، کوئی ایک دن میں 25 لاکھ، کوئی 20 لاکھ کما رہے ہیں۔ مال تکو، مال تکو نہ، مال کیوں نہ تکنے، تکو مال جی، اور ہیں بھی پاکستانی، سوابی ملتی تو آپ کو جی۔ ٹک ٹاکر نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے یا پھر وہ خود تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں میڈیا نے چوکیدار کی حکمرانی پر پردہ ڈالا ہوا ہے، عدلیہ تحفظ دے رہی ہے اور سیاستدان سہولت کاری کر رہے ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں انہیں یا تو مار دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ 26 کروڑ زندہ لاشیں اور بھیڑ بکریاں تماشا دیکھ رہی ہیں۔ کوئی بھی ایماندار اور غیرت مند قوم ہوتی تو چوکیدار کو اپنی اوقات سے بڑھ کر ایک بھی کام کرنے پر فارغ کر دیتی، جبکہ یہاں وہ کتنے پی ٹیکس سے جرنیل فارغ کیے ہیں، ٹھیک کیے ہیں، غلط کیے ہیں، لیکن کیے ہیں وزیر دفاع نے جی۔ جبکہ یہاں پر اس چوکیدار کو ایکسٹینشن دی گئی ہے جس نے چوکیداری چھوڑ کر حکمرانی شروع کر دی ہے، چاہے وہ ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو یا پھر جنرل عاصم منیر۔ یہ ادارہ شروع ہی سے غیر آئینی رہا ہے۔ اگر پہلے مارشل لاء کے خاتمے کے ساتھ ہی
اس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا تو آج یہ اژدہا بن کر پورے ملک اور قوم کو نہ کھا رہا ہوتا۔ ایوب خان کو کوئی گربان سے پکڑ لیتا نا، بس۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان اور یہ چوکیدار ادارہ یا محکمہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جنرل عاصم منیر کے بعد اس سے بھی بڑا فرعون آ جائے گا، مگر ملک پر ان کی گرفت اور قبضہ برقرار رہے گا۔ اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کی زندگی بھی امریکہ، یورپ اور دیگر، وہ جنت والا دروازہ، دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح امن سے گزرے، تو سب سے پہلے اس چوکیدار کو ختم کرنا ہوگا، اس چوکیداری نظام کو ختم کرنا ہوگا جس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جرنیل کی عوامی نمائندوں کے سامنے وہی حیثیت ہونی چاہیے جو امریکہ اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے۔ اسی کا نام حقیقی آزادی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور اسی کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔